नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। बजट प्रेजेंट हो गया मगर चैलेंजेस वहीं के वहीं हैं। IMF का प्रोग्राम नहीं होने जा रहा। वी ऑल नो देयर आर स्टर्न एंड सीरियस चैलेंजेस। गोइंग फॉरवर्ड नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एमनेस्टी एमनेस्टी एमनेस्टी। बट देयर आर पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट द रियल इस्टेट सेक्टर एंड देयर आर थॉट्स कि अगर रियल इस्टेट सेक्टर में ठीक तरीके से गवर्नमेंट काम करे तो गोइंग फॉरवर्ड इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है। बट दैट इज़ लॉन्ग टर्म। गवर्नमेंट का मसला इस वक्त इलेक्शन और शॉर्ट टर्म के मसाइल हैं। सो आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द रियल इस्टेट सेक्टर, और उसमें हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे एजाज़। ही हैपन्स टू बी द CEO ऑफ आरिफ हबीब डॉल्फिन रीट्स। एजाज़ साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आपने छोटा सा इंट्रो सुना और आप देख भी रहे होंगे कि मईशत के साथ क्या कुछ हो रहा है। रियल इस्टेट सेक्टर के ऊपर कहा जा सकता है दैट हैपन्स टू बी अ फैक्ट कि आरिफ हबीब की जो पोजीशन है वो एक बहुत ही मुमताज़ है, सेंट्रल पोजीशन है। दे हैपन टू बी द फर्स्ट पायनियर्स हु इंट्रोड्यूस द रीट्स एंड दे आर डूइंग वेल। आज की पोजीशन ये है कि कोई 4-5 कंपनीज लाइसेंस एक्वायर कर चुकी हैं रीट्स का, और 4-5 लाइसेंसेस इन प्रोसेस हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड कुछ प्लेयर्स का इंटरेस्ट तो नज़र आ रहा है, बट इकनॉमिक फ्रंट पर ऑन द ग्राउंड क्या कुछ हो सकता है, रियलिटीज़ को, इकनॉमिक रियलिटीज़ को, रियल इस्टेट सेक्टर की डॉक्यूमेंटेशन और रीट्स कितना बदल सकता है, इसको समझेंगे एजाज़ साहब से। एजाज़ साहब फरमाइएगा कि विद दिस प्रीएम्बल के नंबर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान में रियल इस्टेट सेक्टर में इस वक्त काम हो रहा है इसको रीट्स के दायरे कार में लाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, बिकॉज यू हैपन टू बी इन द सेंटर ऑफ इट। आपसे अच्छा इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अहम मौजू पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है इकोनॉमी का, वो बहुत सिग्निफिकेंट सेक्टर है, और इसका जो एस्टिमेटेड साइज़ है हम 90 ट्रिलियन रुपीस पे एस्टिमेट अगर कर रहे हैं, और उसको कंपेयर करें कि टोटल बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिट तकरीबन 22 ट्रिलियन के हैं, तो समझें कि बैंकिंग सेक्टर का 4 गुना है ये सेक्टर। और ये सही मानों में एक मदर सेक्टर है। मदर सेक्टर से मेरी मुराद है कि अगर ये सेक्टर इफ़ेक्टिवली काम करे तो आपकी बहुत सी सनत और सर्विसेज की जो शोबे हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। यानी कहते हैं कि 40 या 50 इंडस्ट्रीज़ तो बराह रास्त जो हैं वो रियल इस्टेट डेवलपमेंट से मुंसलिक हैं। इसके अलावा सर्विसेज का एक बड़ा शोबा है, जैसे अकाउंटेंट्स हैं, जैसे वैल्यूअर्स हैं, जैसे लॉयर्स हैं, जैसे सर्वेयर्स हैं, वो इस शोबे से मुंसलिक हैं। जैसे बैंकिंग का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। तो यह है बहुत अहम सेक्टर। और पाकिस्तान की इकॉनमी में जो हमारे बड़े मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला है वो है कि इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP वो बहुत महदूद है। यानी हमारी जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो बनती है वो कुछ 14-15% के करीब बनती है, और जो तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाले ममालिक हैं वहाँ ये शरह इससे 3 गुना है तकरीबन। तो हमको इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट करने के लिए आपको रिसोर्सेज को पूल करना ज़रूरी है, और पूल करने के लिए आपको ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए जिसमें आम आदमी पूरे भरोसे के साथ उसमें शिरकत कर सके। अच्छे घरों की कमी है हमारे सोसाइटी में। आप देखेंगे हमारे यहाँ दफातर की कमी महसूस होगी। आप देखेंगे कि घरों में स्कूल खुले हुए हैं तो स्कूलों की कमी आपको महसूस होगी। होटल्स की आपको कमी महसूस हो रही होगी, थिएटर्स, यानी आप किसी भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लेंगे और आपको उसकी कमी महसूस हो रही है। और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर ने प्रोवाइड करना है, और वो रियल इस्टेट सेक्टर को प्रोवाइड करने के लिए रिसोर्सेज को जमा करना ज़रूरी है। वो पूल करने का जो मेकैनिज़म है वो रीट की सूरत में हुकूमत ने इंट्रोड्यूस किया 2008 में, और फिर बतदरीज उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को उन्होंने इम्प्रूव किया। और अब माशाल्लाह ये जो स्टैंडर्ड है हमारे रेगुलेशन का वो आप किसी भी बैनुल अक़वामी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से कंपेयर कर सकते हैं। यानी शफ़ाफ़ियत के माने में देखिए, या इसको आप डिसिप्लिन की मद में देखिए,
یا آپ اس کی ایفیکٹونیس اور کنٹرول اور مانیٹرنگ کے حوالے سے دیکھیے، وہ بہت اچھا ریگولیٹری فریم ورک بن گیا ہے۔ اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے پارٹیسپینٹس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس فریم ورک کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ جب تک آپ کا کاروبار کسی ریگولیٹری فریم ورک میں آپریٹ نہیں کرے گا اور اس میں شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا عنصر نہیں ہوگا، اس میں ریسورسز پول نہیں ہو سکتے۔ Right. وہ پول کرنے کے لیے آپ کو ڈاکیومنٹیشن، ٹرانسپیرنسی اور مانیٹرنگ کے میکینزم کو اسٹرینگتھن کرنا ہے، اور وہ بہت اچھا فریم ورک جو ہے وہ ایس سی سی پی نے بنایا ہے، فریم ورک پرووائڈ کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا، تقریباً 15-16 کمپنیز نے ریٹ مینجمنٹ کمپنی کا لائسنس ایکوائر کر لیا ہے، اور تقریباً 15-16 ہی ریٹ فنڈز جو ہیں وہ آلریڈی رجسٹر ہو چکے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہماری پالیسیوں کا تسلسل برقرار رہے تو ہم لوگ اس میں کافی ہم معنی خیز ترقی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ بہت ہی ایک ون ون سلوشن ہے، یعنی اس میں آپ کو امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی، اس میں گورنمنٹ کے لیے ریونیو بھی جنریٹ ہوگا، اس میں عام آدمی کے لیے بہتر ریئل اسٹیٹ انفراسٹرکچر بھی بنے گا، اس میں ہم مؤثر طریقے سے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کر سکیں گے۔ یہاں پہ اگر آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں گے تو ایک اکثر شکایت رہتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ میں جب لوگ شرکت کرتے ہیں تو ان کی جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے اکثر، Right. یا جو ان کی توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اسپیشلی کوالٹی کی ٹرمز میں، اسپیشلی ٹائم لائن کی ٹرمز میں۔ یعنی اگر وہ کہیں کہ 5 سال میں ڈیلیور ہوگا تو وہ 8 سال میں بھی ڈیلیور ہو جائے Right. تو لوگ شکر کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک انتظامی ڈھانچے کا فقدان تھا۔ وہ انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ ریٹ فریم ورک سے حاصل ہو گیا ہے، اور اب جو ڈیولپمنٹ کمیونٹی ہے، جو ڈیولپرز ہیں، ان پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لازم آتا ہے کہ وہ اس فریم ورک کو استعمال کریں، اور جو پبلک انٹرسٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ سارے اسی فریم ورک میں ڈیولپ کیے جائیں۔ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ ایک مربوط نظام ہے، اسٹرکچر ہے، کنٹرولز ہیں، چیکس ہیں، بیلنسز ہیں، اور یہ والی جو بات آپ نے کہی کہ ریئل اسٹیٹ کے کام کو ریٹس پر لانے کے لیے جو ایک پروسیس چاہیے، نظام چاہیے، کنٹرول چاہیے، وہ اب بہرحال کافی ایفرٹس کے بعد میسر آ گیا ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم جس جگہ پہ موجود ہیں یہ بین الاقوامی تناظر میں جس طرح کے فریم ورکس موجود ہیں یہ اس سے نزدیک ترین ہے، اس سے کم تر ہے، یا اس میں ابھی امپرومنٹ کی گنجائش ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو ریٹ کا ریگولیٹری فریم ورک ہے وہ تو آپ اس کو کسی بھی ملک سے کمپیئر کر سکتے ہیں، وہ انڈیا ہو، سنگاپور ہو، یا کوئی اور ملک جہاں پر ریٹ کا فریم ورک افیکٹو ہے، تو یہ تو بالکل کمپیریبل ہے۔ لیکن ریٹ کے تحت کیے گئے پروجیکٹ ورسز اوور آل سیگمنٹ وہ بہت چھوٹا ہے ابھی۔ یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ ریٹ کے پروجیکٹس آپ گنیں گے تو وہ چند ایک ہوں گے جو ابھی ریٹ کے فریم ورک میں ہو رہے ہیں، اور جو ریٹ کے فریم ورک کے باہر ہو رہے ہیں وہ بہت بڑا، یعنی کہ میرا خیال ہے کہ ریٹ 1% بھی نہیں ہوگا ابھی تک ٹوٹل ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا۔ اور اس کی وجہ ہے کہ جو ترقی ہے وہ بتدریج ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ایولیوشن کا پروسیس ہے۔ ہمارے پاس کیونکہ مالی وسائل کی کمی ہوتی ہے، جیسے آپ بینکنگ سیکٹر کی اگر بیلنس شیٹ دیکھیں گے تو انہوں نے سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ سرکار کو لینڈ کیا ہوا ہے، اس کے بعد جو بچتا ہے وہ پھر انڈسٹری کو ملتا ہے، پھر وہ ایس ایم ایز کو بہت تھوڑا سا ملتا ہے۔ تو ابھی کیونکہ بینکنگ سیکٹر کا فائنینس جو ہے وہ نہیں پہنچا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، اور انڈیویجولز جو ہیں وہ انفرادی سطح پر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں، تو وہ فریم ورک کے تحت نہیں آئے ابھی تک۔ تو وہ ہمیں ایک جمپ لینی ہے، ابھی اس سیکنڈ فیز میں جانا ہے کہ جب لوگ ریئلائز کریں گے کہ ریگولیٹری فریم ورک میں کام کر کے ہی آپ اپنے کاروبار کو ترقی دے سکتے ہیں صحیح معنوں میں۔ تو وہ والا پروسیس ہونا ابھی باقی ہے، اویئرنیس کریٹ ہونا ابھی باقی ہے، اور جب تک آپ انفارمل سیکٹر آپریٹ کرتا رہے گا جس میں ٹیکس ایویژن بھی ہو رہی ہے، جس میں وعدہ خلافی ہو رہی ہے، جس میں کوالٹی پہ کمپرومائز ہو رہے ہیں،
وہ تمام چیزیں ختم کرنی پڑیں گی وہ پریکٹسز کو. لوگوں کی کسی حد تک کیپٹل لاسز بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں کیپٹل لاس تو بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے نا وہ انتظامی صلاحیت کی کمی ہے. اور انتظامی صلاحیت آتی ہے ریگولیٹری فریم ورک کے بعد. وہ میرا خیال ہے کہ وہ پہلا سٹیپ تو ہم نے کر لیا کہ ایس سی سی پی نے ریگولیٹری فریم ورک تو دے دیا. اب مارکیٹ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے اور اس کے لیے جو ہماری باقی پالیسیاں ہیں ان کا کنسسٹنٹ رہنا ضروری ہے تاکہ وہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہو ریٹ میں کام کرنا. اعجاز صاحب ابھی وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ نے 2008 2015 کے کانٹیکس میں بتایا کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں. وقفے کے بعد ناظرین سمجھنے کی کوشش کریں گے اعجاز صاحب سے کہ جو 2022 کی ریگولیشنز ہیں انہوں نے کس طرح کا ریلیف مارکیٹ کو دیا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو دیا ہے, اور اس نئے فریم ورک کے اس پریزنٹ سچویشن کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون کون ہیں اور ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. ناظرین لیٹس میٹ آفٹر شو. ویلکم بیک ناظرین. تو اعجاز صاحب وقفے سے پہلے جیسے میں اور آپ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک طریقہ کار کے تحت سبسٹینشیل پروگریس ہم نے دیکھی ہے 2008 2015 میں اور آج کی جو سچویشن ہے. سو گوئنگ فارورڈ ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں کہ آپ چیزوں کو کتنا بہتر ہوتا دیکھ رہے ہیں, اور تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس وقت کے جو پریزنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون کون ہیں اور اس میں کنٹرول کہاں ہے اور ان کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا کہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کو یہ تو ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ بالکل بیسک انڈسٹری ہے. گھر, دفاتر, رہنے کی جگہ, اسکول, کالج, ہسپتال, ہوٹل, ہر چیز کو پرووائڈ کرنے میں ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے. دوسری بات یہ دیکھنی چاہیے ہمیں کہ اس کو یہ سیکٹر ہے یہ بہت سی اداروں کے اجتماع سے یعنی کام کر سکتا ہے. میرا کہنے کا مراد یہ ہے کہ جہاں آپ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کریں گے تو وہ زمین کا ٹکڑا کسی میونسپیلٹی میں یا کسی کنٹرولنگ اتھارٹی کے ایریا میں آئے گا. ہمارے ہاں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہمارے لینڈ میٹرز ہیں وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. تو پروونشل گورنمنٹ کو اس سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے ایک رول پلے کرنا ہے, اور وہ رول سب سے بڑا جو ہے وہ دو صورتوں میں دینا ہے. ایک تو یہ کہ جو زمین کا ٹائٹل ہے اس کا کنٹرول پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. دوسرا جو لینڈ کے ٹرانسفر ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز ہیں وہ ایک زمانے میں بہت ہائی ہوتے تھے اور اس کو پروونشل گورنمنٹس نے ریشنلائز کیا, اور اس سلسلے میں سب سے عمدہ جو ریشنلائزیشن ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے کی ہے. اور میں انکریج کروں گا کہ باقی گورنمنٹس بھی اس کو اسٹڈی کریں اور اس کو ریپلیکیٹ کریں. اس کو سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا ہے کہ اب آپ کو جو ٹرانزیکشن ہے پہلے اس میں لوگ اصل قیمت کو چھپاتے تھے کیونکہ وہ چھپا کے ٹیکس بچاتے تھے, کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ پیپر پہ بہت ہائی تھا اور ایکچوئل ریئلٹی میں کوئی دیتا نہیں تھا. تو سندھ گورنمنٹ نے اب ڈیوٹی اسٹرکچر کو ایسا ریشنلائز کر دیا ہے کہ آپ کو وہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں ایکچوئل ویلیو. اور میں یہ انکریج کروں گا تمام پروونشل گورنمنٹس کو کہ وہ سندھ گورنمنٹ کی اس کو فالو کریں. نمبر 1. نمبر 2, جو کارپوریٹ گورننس کا فریم ورک ہے کہ ڈیولپرز اپنے آپ کو کیسے آرگنائز کریں وہ ریٹ ریگولیٹری فریم ورک کی صورت میں ایس سی سی پی نے دے دیا. نمبر 3, جو ہمارے ملک میں اس وقت مالی وسائل ہیں وہ بینکوں کے پاس ہیں. ہماری کیپٹل مارکیٹ ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہو سکی بینک کے مقابلے میں. اگر آپ دیکھیں گے تو بینکنگ ایسٹ اگر 22 ٹریلین کے ہیں تو ہماری کیپٹل مارکیٹ صرف 6 ٹریلین کی ہے, بہت چھوٹی ہے. تو بینکوں کے پاس مالی وسائل ہیں ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, تو بینکوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ضروری ہے اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک رول ہے جو انہوں نے پلے کرنا ہے. چوتھا, ہمارے ہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ لوسٹ ہے ان دا ورلڈ, اور اس میں ہماری جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ بہت پور ہے. آپ دیکھیں گے کہ نمبر آف ٹیکس پیئر جو رجسٹرڈ ہیں وہ بہت ایک چھوٹا سیگمنٹ ہے ہماری کنٹری کی پاپولیشن کا. تو جو ہمارا ٹیکسیشن فریم ورک ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ٹرانزیکشن ڈکلیئر کرنا سزا نہیں ہو کسی بھی طریقے سے, اور اس کو وہ انکریج کریں کہ آپ ایکچوئل ویلیو ڈسکلوز کریں, آپ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کریں.
اور اس کے تحت کام کرنا آپ کے لیے ڈس ایڈوانٹیجز نہیں ہو. تو پچھلے کچھ عرصے میں صوبائی حکومتوں نے ہماری جو ریگولیٹری باڈیز ہیں جیسے ایس سی سی پی ہے اور جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور پروونشل گورنمنٹس ہیں اور ایف بی آر ہے، ان سب نے مل کر ایک ایسا نظام وضع کر لیا ہے کہ اب ڈیولپرز جو ہیں وہ واضح طریقے سے بڑے اسکیل کا کام کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے جو کاروبار میں ترقی ہے میں سمجھتا ہوں وہ 1 سے 10 گنا نہیں ہے، وہ 1 سے شاید 100 یا 1000 گنا ہو سکتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں صرف گھروں کی جو کمی ہے وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 1 کروڑ گھروں کی کمی ہے، اور ہمیں ہر سال تقریباً 7 لاکھ نئے گھر درکار ہوتے ہیں اور ہم صرف 4 لاکھ بنا پاتے ہیں. اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز ہم لوگ آپس میں وسائل جمع کر کے گھر نہیں بنا پا رہے. یعنی میں اور آپ مثلاً آپ کے پاس بھی پیسے اتنے نہیں ہیں کہ آپ ایک گھر لے سکیں اور میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ایک گھر لے سکوں، لیکن ہم دونوں اپنے پیسے ملا کے ایک گھر لے سکتے ہیں. بٹ وہ پیسے ملانے کا کوئی میکینزم، کوئی قانونی طریقہ کار ہونا چاہیے. وہ اب موجود ہے، وہ پہلے نہیں تھا. لیکن اس طریقہ کار کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنا اور مارکیٹ کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا، یہ ابھی ایک بڑا مرحلہ ہے جس کو ہمیں عبور کرنا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پراسپیکٹس بہت زیادہ برائٹ ہیں کہ ہم اس ملک کو اور اس صنعت کو ترقی کی راہ پہ ڈال سکتے ہیں. زبردست زبردست. اجاز صاحب یہ فرمائیں کہ آج ایک بلڈر ایک خاص طریقے سے کام کرتا ہے، اس کو ورکنگ پارٹنر کہتے ہیں. میرے پاس زمین ہوتی ہے، بلڈر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بناؤں گا، آپ کا ورکنگ پارٹنر کے طور پہ کام کروں گا، اور پھر ایک ریشیو پروپورشن ایگری ہوتا ہے اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ ریٹس اسٹرکچر، اس کمپنی کو بنانے سے متعلق تو ہم نے تھوڑا سا ڈسکشن کر لیا، بٹ ان ٹرمس آف دس ورکنگ ماڈل میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا لے مین لینگویج میں لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ریٹس کے فریم ورک میں یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں. اور جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ وہ بیسک مسائل جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی کوالٹی کنٹرول، اس میں لوگوں کو سمجھنے میں مسائل درپیش ہیں کہ یار زمین میری ہے، وہ کسی اور جگہ چلی گئی، اس کو آپ نے ایس پی وی دے دیا، میرا کنٹرول رہا نہیں رہا، اس میں کتنی پروٹیکشن ہے، پچھلی والی چیزیں ریپیٹ ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا پریکٹیکلی اس سائیکل کو ایکسپلین کریں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پروسیس کو ذرا سمپل طریقے سے ایکسپلین کر سکوں. وہ والے پروجیکٹس جن میں ریسورسز کو پول کرنا ضروری ہے، اس کے لیے ایک فریم ورک موجود ہونا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے گروپس میں کام کرتے رہے ہیں. مثلاً ایسوسیشن آف پرسنز ایک فریم ورک ہے، وہ بن گیا کہ 5 7 8 لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ ایک کاغذ بناتے ہیں، اس کو وہ اے او پی بولتے ہیں، ایسوسیشن آف پرسنز، اور اس میں سب اپنا اپنا حصہ طے کر لیتے ہیں اور اس لحاظ سے پیسے ڈالتے ہیں. اس میں ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. لیکن یہ ساری ارینجمنٹ جو ہے یہ کوئی فارمل ارینجمنٹ نہیں ہے، یعنی کوئی ریگولیٹری فریم ورک اس کو کنٹرول نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ ہم ڈولمن سٹی پروجیکٹ کراچی میں ہے، آپ نے دیکھا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت خوبصورت ایک ایسٹ ہے ریئل اسٹیٹ کا، بہت ایکٹیو مال ہے جہاں پہ کاروبار، تفریح، انٹرٹینمنٹ، آپ کو بہت سے مواقع ملتے ہیں. اس کے تقریباً 6000 حصے دار ہیں. اب وہ 6000 حصے دار کس قانون کے تحت جڑے؟ وہ ریٹ کا ریگولیٹری فریم ورک تھا. اب ان 6000 میں سے ایسٹ کس کے نام ہوگا؟ تو وہ اس کا انہوں نے بنا دیا ایک طریقہ کار کہ یہ ٹرسٹ کے سٹرکچر میں کام کرے گا. تو ہم ایک ٹرسٹی اپوائنٹ کریں گے جو ایک ادارہ ہوگا. وہ سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی ہو سکتی ہے یا اور کوئی ادارہ جس کو ایس سی سی پی لائسنس دے کہ وہ ٹرسٹی کے طور پہ کام کر سکتا ہے. تو سی ڈی سی کو ہم مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ وہ اس وقت ٹرسٹی کے طور پہ کام کر رہا ہے. تو وہ 6000 لوگوں کے نام پراپرٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پراپرٹی ہم نے ٹرسٹی کے نام پہ کر دی جو انٹرسٹ اس کو ہولڈ کر رہا ہے فار دا بینیفٹ آف 6000 یونٹ ہولڈرز. اب وہ 6000 یونٹ ہولڈر کسی کے پاس 1 ارب روپیہ ہے تو بھی وہ حصے دار بن سکتا ہے، اور کسی کے پاس 5000 روپے ہیں تو وہ بھی حصے دار بن سکتا ہے. اور دونوں کو جو نفع ہے اس کی شرح برابر ہوگی. وہ اس میں کوئی تمیز نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ حصے کے حساب سے آپ کو وہ مل جائے گا.
اور وہ کاروبار چلانے کا جو فریم ورک ہے اس کے لیے ایک کمپنی آپ اپوائنٹ کریں گے جس کو ہم مینجمنٹ کمپنی کہتے ہیں Right. کہ وہ مینجمنٹ کمپنی کے پاس ایکسپرٹیز ہونی چاہیے کہ وہ اس بزنس کو چلانا جانتا ہو اور وہ اس کے پاس وہ مینجمنٹ کیپیسٹی اور اسٹرکچر ہو تو وہ بن گیا. پھر اس کی مانیٹرنگ کا ایک میکینزم ہونا چاہیے وہ بن گیا. پھر آپ نے آر ایم سی کی رسپانسبلٹی لگائی کہ وہ اس پراپرٹی کو سال میں 2 مرتبہ ویلیو کرے اور ویلیور کون ہے وہ کمپنیاں ہیں جن کو پاکستان بینکرز ایسوسی ایشن آتھرائز کرتا ہے ویلیویشن کے لیے تو وہ کر لیا انہوں نے. پھر اس کی ریٹنگ ہوتی ہے جس ان تمام پروسیس سے ایک شفافیت ہوتی ہے اور ہر چیز ڈاکیومنٹ ہوتی ہے دیکھنے کے لیے. پھر اس کے اکاؤنٹس کو آپ اینولی آڈٹ کرتے ہیں Right. تو وہ آڈیٹر جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹس کا حساب رکھتا ہے. پھر جو ڈیویڈنڈس ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں جیسے ہی نفع ہوتا ہے اس کاروبار میں آن پرو ریٹ بیسس, یعنی جس کی جتنی انویسٹمنٹ ہے اسی لحاظ سے وہ نفع تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو ایک بہت الیبوریٹ سسٹم جو ہے وہ اب ان پلیس ہو گیا. تو یہ ہے اس کو کرنے کا طریقہ کار. اور جو یہ سارا پروسیس رن کرنا ہے وہ ایک ریٹ مینجمنٹ کمپنی نے رن کرنا ہے اور ریٹ مینجمنٹ کمپنی کو یہ بزنس کرنے کے لیے لائسنس لینا ہوتا ہے ایس سی سی پی سے. جو ایس سی سی پی ہے وہ اس کی فٹنس کو اور اس کی مینجمنٹ کی کیپیسٹی کو اسیس کر کے انہیں وہ لائسنس دیتا ہے اور وہ ان کو مانیٹر کرتا ہے. اور پھر جو کچھ آر ایم سی کی ذمہ داری ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ ہوتی ہے انفارمیشن میمورینڈم میں یا آفرنگ ڈاکیومنٹ میں, اور وہ اس ڈاکیومنٹ میں جو کچھ لکھا ہے اس کی جو انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں وہ ٹرسٹی کی انسٹرکشن سے ہوتی ہیں. تو ایک بہت الیبوریٹ سسٹم ہے جس میں سب کا رول آئیڈینٹیفائڈ ہے, جس میں کنٹرول اور ایگزیکیوشن کی سیگریگیشن ڈیفائنڈ ہے اور اس کی رپورٹنگ میکینزم اور مانیٹرنگ میکینزم اور سپرویژن اور اس کی ویجیلنس وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو میں بہت ہیپی ہوتا ہوں یہ جو ہمارا پروسیس ہے اس کو ایکسپلین کر کے کہ اتنا شفاف یہ طریقہ ہے کہ اس میں جب آپ کریں گے پروجیکٹس کو تو اس سے نظم و ضبط جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور پھر پروفیشنل مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گی اس سیکٹر میں کام کرنے کے لیے. اچھا اعجاز صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ دیر 2 ٹائپ آف اسٹرکچرس, ایک ہے ایس پی وی اور دوسرا ہے فنڈ اسٹرکچر. اس میں فرق جو ہے وہ تھوڑا سا اگر ایکسپلین آپ کر دیں. یہ تھوڑا ٹیکنیکل سوال ہے اور اس میں فرق یہ ہے کہ جب آپ ایک ریٹ فنڈ فارم کرتے ہیں رائٹ تو وہ فنڈ جو ہے اس کی کسٹڈی جو ہے ٹرسٹی کے پاس ہوتی ہے. رائٹ اب کیونکہ یہ ریئل اسٹیٹ کا کام ہے تو اس کی جو ریئل اسٹیٹ اور اس کے اکاؤنٹس وہ ہم ٹرسٹی کے نام پہ کھلواتے ہیں رائٹ اور وہ جو پراپرٹی ہے وہ ٹرسٹی کے نام ٹرانسفر کی جاتی ہے جو وہ ہولڈ کرتا ہے فار دا بینیفٹ آف یونٹ ہولڈرس. رائٹ جب یہ ڈائریکٹ ہولڈنگ ہوتی ہے ٹرسٹی کی تو اس کو ہم ڈائریکٹ اسٹرکچر بول رہے ہیں. دوسرا آلٹرنیٹ اسٹرکچر یہ ہو سکتا ہے, فرض کیا رائٹ کہ یہ جو پراپرٹی ہے وہ کسی کمپنی کے نام ہے رائٹ فار ایگزامپل, اور وہ ریٹ فنڈ جو بنا اس نے بجائے پراپرٹی خریدنے کے اس نے وہ کمپنی کے شیئرز خرید لیے رائٹ تو وہ اس کو ہم ایس پی وی اسٹرکچر بولتے ہیں اور یہ دنیا بھر میں دونوں موڈ میں کام کرتا ہے. اس میں کوئی زیادہ آپریشنلی اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. رائٹ رائٹ اعجاز صاحب, ابھی وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم ضرور چاہیں گے کہ تھوڑا سا ڈالمن ریٹس کی سٹوری کے بارے میں ناظرین کو بتائیں اور تھوڑا سا لوگوں کو انکریج بھی کریں کہ ہاؤ سمپل ان گیٹنگ ایکسیس ٹو دا شیئر ہولڈنگ آف دس ڈالمن ریٹس از اینڈ گوئنگ فارورڈ آپ کے کس طرح کے پلان ہیں. لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اعجاز صاحب, ہم وقفے سے پہلے جیسے بات چیت کر رہے تھے کہ a lot has been done, but I would want you first to speak about کہ how did this Dolmen REITs came across, اور یہ جو سفر ہے آپ کا آغاز سے آج تک کا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور if you were to recommend کہ کوئی اپنی سیونگ کو 22% والے پرچے میں لے کے جائے یا اسٹاک مارکیٹ میں لے کے جائے, بیکاز ہم نے ایسے سال اسٹاک مارکیٹ میں دیکھے نا کہ ایک سال میں 70 ڈبل بھی ہوئی ہے مارکیٹس, ایسے بہت سارے سال بازار حصص نے دیکھے ہیں. سو فار ایوری انسٹرومنٹ دیر از اے لائف سائیکل آف اپ اینڈ ڈاؤنس. سو وین یو ٹاک اباؤٹ ریئل اسٹیٹ, اس کے جو نمبرس ہیں دے اسپیک فار دیم سیلف. سو ڈالمن ریٹس کے کانٹیکس میں تھوڑا سا بتائیں اور گوئنگ فارورڈ جو ریٹس کا پوٹینشیل ہے اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کریں.
اس سوال کا جواب دینے کے لیے اگر آپ مجھے الاؤ کریں گے تو میں تھوڑا میکرو اکنامک اسٹرکچر کی بات کرنا چاہوں گا. پاکستان کی اکانومی کو ہم سمپلی سمجھنے کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ٹائم آیا جب ہم نے نیشنلائز کیا ہر چیز کو. اس کے بعد ایک دور آیا نیا جب ہم نے پرائیویٹائز کیا. وہ پرائیویٹائزیشن میں کچھ ریفارمز ہوئے. اس میں ایک ریفارم آپ نے دیکھا کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں بینکس الاؤ کیے. پہلے ایک زمانے میں صرف نیشنلائز بینکس تھے 4-5، پھر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بینک کھولنا الاؤ کیا. اس سے بینکنگ سیکٹر ریفارم ہوا اور میجر اس میں گروتھ دیکھنے میں آئی. اس کے بعد ہم نے کیپٹل مارکیٹ کے ریفارمز دیکھے. پھر ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے یہ پہلے بروکر زونڈ ہوتی تھی، پھر وہ ڈی میوچولائز ہو گئی، اب وہ ایک لسٹڈ کمپنی بن گئی. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ پہلے بینکنگ میں ہوا، پھر ہمارے انڈسٹریل ریفارمز بھی آتے رہے. یعنی ہمارا آئی پی پی کی پالیسیز آئی، ہم نے بجلی گھر لگائے، ہماری ٹیکسٹائل کی پالیسیز آئیں، فرٹیلائزر کی پالیسیز آئیں. تو سیکٹر بائی سیکٹر ہم لوگوں نے چیزوں کو کیا ہے. تو جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کو بھی ریفارم ہو کے ویسے ہی آپریٹ کرنا ہے جیسا کہ وہ باقی دنیا میں آپریٹ کرتا ہے، جو ماڈرن ورلڈ ہے، جہاں بزنس جو ہے وہ بزنس کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ سب سامنے رکھتے ہوئے ریٹ کا جو دنیا میں ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اگر آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ریٹ کا ریگولیٹری فریم ورک ہونا چاہیے. وہ ہم 2008 میں ہم نے انٹروڈیوس کیا. ہمارے ہاں ہر قوم کا، ہر کنٹری کا ایک اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جو وہ کیری کر رہی ہوتی ہے. ہم لوگ جب بھی کوئی پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں تو خدشہ سا رہتا ہے کہ کہیں ناجائز منافع نہ بنا لیا جائے، کہیں عام آدمی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے. اس قسم کے خدشات رہتے ہیں. تو ہمارے یہ جو خدشات ہیں یہ ہماری پالیسیز میں بھی ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور مینی ٹائمز ہم وہ پروڈنٹ نہیں ہو رہے ہوتے، اس کو اوور ریگولیٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو سٹیفل کر دیتے ہیں، دم گھٹنے لگتا ہے. پھر وہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں جب اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ریگولیٹر اوپن مائنڈ کے ساتھ انگیج ہوتا ہے اور پھر دونوں کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوتی ہے، ٹرسٹ اسٹیبلش ہوتا ہے، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ اگر اپنی کنٹری میں اور جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں ان میں اگر آپ ایک خاص فرق دیکھنا چاہیں تو آپ کو ایک خاص فرق دکھائی دے گا، وہ ہے انویسٹمنٹ پروفیشنلز. انویسٹمنٹ پروفیشنلز جو ہیں ہمارے ہاں بہت کم ہیں اور بہت چھوٹا سیگمنٹ ہے. باہر کی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یو ایس، کینیڈا، یو کے اور جتنے بھی بڑے اکانومیز ہیں، وہاں انویسٹمنٹ پروفیشنلز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ عام آدمی کو، عام کمپنیوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ انویسٹ کیسے کرنا ہے، کس سیکٹر میں انویسٹ کرنا ہے اور اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. ہمارے ہاں ابھی تک اونر مینیجر کا کانسیپٹ ہوگا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے بڑے بڑے انڈسٹریل گروپس جو ہیں، بزنس گروپس، وہی اونر ہیں، وہی مینیجر ہیں اور وہی میجورٹی اون کرتے ہیں. تو ابھی تک انویسٹمنٹ مینجمنٹ کا ایسا کانسیپٹ ابھی تک جڑیں نہیں پکڑ سکا ہے ہمارے ملک میں. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ریٹ ریگولیٹری فریم ورک میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو جب یہ ریٹ ریگولیٹری فریم ورک آیا تو انہوں نے تقاضا کیا کہ جو ہماری ریٹ مینجمنٹ کمپنی ہے وہ ریئل اسٹیٹ بزنس کی بھی ایکسپرٹ ہو اور وہ انویسٹمنٹ بزنس کی بھی ایکسپرٹ ہو. تو ہم نے جو کمپنی بنائی عارف حبیب ڈولمن، اس میں عارف حبیب گروپ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ کیپٹل مارکیٹ کا تھا، انویسٹمنٹ مینجمنٹ کا بیک گراؤنڈ تھا. اور جو ڈولمن گروپ ہے اس کا ریئل اسٹیٹ کا بیک گراؤنڈ تھا، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ. پھر ہم نے ان دونوں ایکسپرٹیز کو کمبائن کیا تاکہ ہم ریگولیٹری فریم ورک کی ضروریات کو پورا کر سکیں. اور پھر اس دونوں گروپس کے پروجیکٹس تھے اپنے ریئل اسٹیٹ کے، تو انہوں نے ان دونوں پروجیکٹس کو کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور اس کے ساتھ یہ پھر ہم لوگ ریٹ مینجمنٹ کے بزنس کو گرو کر سکے. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرنا ہوتا ہے ایک کیس کہ یہ سکسیسفلی ہو گیا، جب اس کے بعد پھر اس کو کاپی کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہم نے پہلے جو ریٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی اس میں دو گروپوں کی ایکسپرٹیز کو جمع کیا، ایک ریئل اسٹیٹ کی، ایک انویسٹمنٹ مینجمنٹ اور کیپٹل مارکیٹ کی. پھر انہوں نے ڈیلیور کر کے دیا. وہ پروجیکٹ جب ڈیلیور ہو گیا ماشاءاللہ تو اس سے کانفیڈنس آیا مارکیٹ کو، اور اس سے پھر اب ہم لوگ مزید پروجیکٹس جو ہیں وہ ریٹ کے فریم ورک میں کر رہے ہیں. اس سے جو ہماری مینجمنٹ ہے پروجیکٹس کی وہ بہت امپروو ہو گئی. ہمارے پروجیکٹس کے جو بائرز ہیں ان کے لیے بہتر ہو گیا ڈسپلن کا ہونا. ہمارا کاسٹ کنٹرول، ہماری ایفیشنسیز، ہمارے ڈسکلوجرز، ہماری ٹرانسپیرنسی،
وہ سب چیزیں امپروو ہو گئی اور انشاءاللہ یہ جب ماڈل بن کے سب سامنے آئیں گے تو لوگ اس کو پھر کاپی کریں گے. ریئلی میک سینس. اعجاز صاحب میں چاہوں گا آخر میں تھوڑا سا آپ تبصرہ فرمائیں کہ ریٹس کا جو سیکٹر ہے یہ اگر ٹھیک طریقے سے اپنا پوٹینشیل دینا شروع کر دیتا ہے تو جو پاکستان کی معیشت کو اس وقت مسائل درپیش ہیں اس کو کس حد تک یہ اوور کم کرنے میں مددگار اور معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر میں ایک بات کہوں نا تو آپ کو شاید تھوڑی مضحکہ خیز لگے. ہمیں ایفیکٹولی آپریٹ کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہوں. آنکھوں پر پٹی باندھ کے آپریٹ نہیں کیا جا سکتا. رائٹ. ہماری اکنامک مینجمنٹ کے چیلنجز کا تو ہم ذکر کرتے ہیں اور ہم حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن ہم یہ اس چیز کا اعتراف نہیں کرتے کہ حکومت ایفیکٹولی اندھیرے میں کام کر رہی ہے. رائٹ. اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے تو آپ پلاننگ کیسے کریں گے؟ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں زیرو ڈیٹا ہے ریئل اسٹیٹ پہ. کتنی ٹرانزیکشنز ہوئیں یہ پتہ نہیں لگتا، رائٹ. کس ریٹ پہ ہوئیں یہ بھی پتہ نہیں لگتا، کتنا کرایہ کس دکان سے وصول کیا جا رہا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. سو بغیر ٹرانسپیرنسی کے اور بغیر ڈیٹا کے پلاننگ نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. اور جب تک پلاننگ نہیں ہو سکتی تو پھر تو سمجھیں کہ اندھیرے میں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ہی چلنے کا وہ ہے. رائٹ. تو ہماری اکانومی جس حالت میں ہے ہمیں اس کو مسلسل سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. ہر سیگمنٹ کو آپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہر سیگمنٹ اس کا، یعنی آپ بینکنگ اٹھائیں گے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. جو بڑے سیگمنٹ ہے نا، انڈسٹری ہے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے، ٹیکسیشن میں ریفارمز کی ضرورت ہے، ہاؤسنگ میں ریفارمز کی ضرورت ہے، یعنی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں ریفارمز کی ضرورت ہے. اور اگر اس سیکٹر کو ہم لوگوں نے ڈاکیومنٹ کر لیا اور اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپریٹ کرنا شروع کر دیا تو جو ریزلٹس آئیں گے میرا خیال ہے کہ وہ ناقابل یقین ہوں گے. ہم ابھی امیجن بھی نہیں کر سکتے. آپ کراچی کو دنیا کے کسی بھی بڑے شہر سے کمپیئر کریں تو ہم لوگ ترقی کے اسکیل پہ تقریباً زیرو کے قریب کھڑے ہیں. ہمارے اسکائی اسکریپرز دیکھ لیں، ہمارے ہاں سہولیات دیکھ لیں، انفراسٹرکچر دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، ریلوے کا نظام دیکھ لیں، ٹرانسپورٹ کا نظام دیکھ لیں. آپ کے پاس بس ٹرمینل بھی پراپر نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایون پبلک ٹوائلٹس بھی نہیں ہیں اس شہر میں کہ ہم اسی میں یعنی اس کی بات بھی کر سکیں اگر، تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ بڑا سیگمنٹ ہے. اس کو ہمیں سسٹینڈ بیسس پہ اگلے 8-10 سال اس پہ فوکس کر کے اس کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو آپریٹ کروانا ہے. اور جو ہمارے بینکس ہیں ان کو اس میں شامل کرنا ہے. ایک رپورٹ میں بڑا اچھا جملہ لکھا تھا کہ سٹیز آر بلٹ ایز دے آر فائنینس. آپ کراچی کو کبھی کسی اونچائی کی پوزیشن سے دیکھیں آپ کو صرف گرے دکھائی دیتا ہے کیونکہ رنگ و روغن بھی نہیں ہوتا ہے، بلڈنگ کبھی مکمل ہی نہیں ہوتی ہے بیکاز اس کے پاس فائنینسز نہیں ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پوٹینشیل ہے وہ اتنا میسو ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو ہم لوگ امیجن بھی ابھی نہیں کر رہے ہیں. انڈرسٹوڈ. اعجاز صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو کس طریقے سے ڈاکیومنٹ کیا جا سکتا ہے اور جو اس کا پوٹینشیل ہے وہ کتنا ہیوج ہے اور کتنا بڑا ہے، اور اکنامک ٹیبلز کس طریقے سے ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہیں اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ڈاکیومنٹیشن ہو جائے، جس کا فقط واحد ایک ہی راستہ ہے اینڈ دیٹ از دا ریٹ سیکٹر. ریٹ سیکٹر کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا سائز 90 خرب 90 ٹریلین سے زیادہ ہے. بینک ڈپازٹ 22 ٹریلین کے آس پاس ہیں. اینڈ دا گیپ از ان فرنٹ آف اس. اینڈ وین یو ٹاک اباؤٹ اکنامک ڈیولپمنٹ، ریوائول آف اکانومی، آپریشنلائزیشن آف دا 40 اکانومک سیکٹرز، 40 سے زیادہ % جو ہے لیبر فورس کی وہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کہا جاتا ہے کہ ایبزارب کر سکتا ہے یا کرتا ہے. بٹ گوئنگ فارورڈ دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر جو پالیسیز ہیں اس کا تسلسل کتنا برقرار رکھتی ہے. 15 سے 20 کمپنیز جو ہیں وہ ریٹ سیکٹر کی رجسٹر ہو چکی ہیں اور کچھ کمپنیز جو ہیں وہ اس کا لائسنس بھی ایکوائر کر رہی ہیں. لیکن ونس اگین دیکھنا یہی ہوگا کہ پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے یہ سب سے زیادہ گرے اکانومی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، سب سے زیادہ بلیک منی کو ہولڈ کرتی ہے. تو جو ریئل اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے، جو اصل اونر ہیں، وہ اس ڈاکیومنٹیشن والی رجیم کو یعنی ریٹس کو کتنا ایکسیپٹ کریں گے اور اسے کھلے دل سے
आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।